इन अल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते। मैं बिल्कुल वो अभी तर्जमा पढ़ने लगा हूँ जो ग्रामर के एतबार से, लुगत के एतबार से ठीक हो। बेशक अल्लाह और उसके मलाइका युसल्लून अलन नबी, सल्लू करते हैं नबी पर। क्या करते हैं ये आने वाली मजालिस में वाज़ेह होगा। अभी मैं तर्जमा वही करूं जो लफ्ज़ों के एतबार से ठीक हो। पहले ही दिन मैं तमहीद में ही तर्जमा तब्दील करूंगा तो समझेंगे कि शायद ये तर्जमा अपनी तरफ से किया। सल्लू करते हैं नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए साहिबान ईमान, सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अब इसका तर्जमा ये किया गया, ए ईमान वालो तुम भी दरूद पढ़ो। यही तर्जमा हो गया। अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं, तुम भी दरूद पढ़ो। अगर आयत को बिल्कुल लफ्जों के एतबार से भी पढ़ा जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान, सल्लू अलैहि, तुम भी इन पे सल्लू करो। वसल्लिमू, जब सल्लू कर चुको फिर इन्हें वसल्लिम करो, और जब वसल्लिम कर चुको तो फिर इन्हें तस्लीम की मंजिल करो। बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमाए, लम्हा देर नहीं हुई सरकार, लम्हा देर नहीं हुई। मेरा ख्याल गालिबन 1 मिनट में तवज्जुहात आपकी मुकम्मल मौजू की तरफ हो गई। इनमें सिर्फ सल्लू ना करो, सिर्फ अकेला सल्लू ना करो, वसल्लिम, इन्हें मानो भी, और सिर्फ मानो ना। इसका मतलब अली को सिर्फ मानना शीयत नहीं, तस्लीम करना है। मेरे मालिक तस्लीम करे तो क्या करें, जैसा हम मानते, फरमा नहीं, जैसा तस्लीम करने का हक है। अब अगर आपके ज़हन में ये हो कि आले मोहम्मद को इनका कौन सा हक है, तो इस हक को पहचानवाने के लिए मैं एक और आयत पढ़ देता हूं। खुदा कहता युताहिरकुम ततहीरा, मैंने इन्हें ऐसा पाक किया है जैसा पाक करने का हक है। अगर तुम्हारे ज़हन में इनकी पाकीज़गी का म्यार आ जाए तो समझ लेना कि फिर तस्लीम का म्यार भी वही है। लेकिन अगर तुम्हें यही ना पता चले कि ये पाकीज़ा कितने हैं, फिर इसका मतलब है कि तुम इनके हक तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अपने इरफान के मुताबिक आखिर तक जाओ, जहां तक तुम पहुंच सकते हो वहां तक पहुंचो, सिर्फ मानो ना। आज यहीं पे अभी मजलिस के बाद यहीं बाजार में खड़े होके किसी बंदे से गुजरते हुए से पूछे तो मौला अली को मानता है, वो कहेगा मानता हूं। तो मौला इमाम हसन को मानता है, जी बिल्कुल मैं मानता हूं। तो रिसालत इमाम को मानता है, जी मानता हूं। झगड़ा मानने पे नहीं, साहिब ये किसने कह दिया कि हमारी आपसे लड़ाई मानने पे? मानने पे तो है ही नहीं, हमारा तो झगड़ा है तस्लीम पे। अब अगर मुल्तान ने पहले ही लम्हे में नौकर का साथ दिया और हाथ उठा लिया तो फिर अगली सदर भी आप ही का हक बनता है। इन पे तहकीक नहीं करनी, इन्हें तस्लीम करना। इन पे तहकीक नहीं करनी, इन्हें तस्लीम करना। इन पे तहकीक का तो हुक्म ही नहीं। तहकीक होती है हमेशा गैर मासूम की बात। साउंड वाला भाई आवाज को जरा बेहतर कर देना, इसको जरा इसकी पिच कम करके ना, जिसको थोड़ा लाउड बढ़ा दे। तहकीक होती है गुनहगार की बात, तहकीक होती है खाकी की बात, तहकीक होती है बशर की बात। कुरान कहता है तुम्हारे पास कोई भी फासिक अगर कोई खबर लेके तहकीक करो, तहकीक गैर मासूम पे है, मासूम पे तहकीक नहीं, तस्लीम है। मेरा ख्याल अगर ये सदर समझ गई अगले 5 दिन चुप रहो तो मुझे कोई गिला नहीं होगा, लेकिन ये सदर नहीं जाया करने देनी। अब मैं इशारा करने लगा हूं क्योंकि अगली 4 मजलिसों में वजाहत हो जाएगी। आज सिर्फ इशारा समझ लेना, जिन पे तहकीक का हुक्म था उन्हें तस्लीम किया जा रहा। हाय हाय, ये हक है सुनने का।
ہمیشہ حسین ان ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت رکھے جن پہ تحقیق کا حکم تھا انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے، اور جنہیں تسلیم کا حکم تھا ان کے فضائل پہ تحقیق کی جا رہی ہے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ آپ کو اللہ نے کہا تھا تسلیم کرو، آپ نے تحقیق شروع کر دی، جن پہ کرنی تھی انہیں آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لی۔ آج تک آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کہیں پہ یہ پروگرام کا ٹائٹل لکھا ہو کہ آئے قرآن کی آیتوں پہ تحقیق کریں؟ قرآن پہ تحقیق کیوں نہیں؟ بھئی یہ کیسی چلاکی ہے کہ آپ کو جو بھی فضائل آل محمد کی بات ملتی ہے، روایت ملتی ہے، آپ اس پہ تحقیق کرنے کے لیے گھس جاتے؟ قرآن پہ تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ اسے قرآن کو تسلیم کرنے کا حکم کریے، اس لیے کہ قرآن ہے، اسے ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ فضائل جو آپ پڑھتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ میں تمہیں قرآن کی کتنی آیتیں تمہاری مرضی کی نکال کے دکھاؤں جو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ قرآن میں ان گنت واقعات ایسے ہیں جنہیں عقل انسانی مان نہیں رہی، لیکن قرآن کی وجہ سے، کیونکہ یہ قرآن کے اندر ہے، اب ہمیں تسلیم کرنا ہے، اب ہمیں ان پہ تحقیق نہیں کرنی۔ آدم بغیر ماں باپ کے دنیا میں کیسے آ گئے؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا۔ نوح کے تندور سے پانی نکل کے پہاڑوں کے اوپر کیسے چلا گیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ موسیٰ نے لکڑی کے عصا سے دریا میں رستہ کیسے بنا لیا تھا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ 40 دن یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ کیسے رہا تھا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ یعقوب کو یوسف کے کرتے سے آنکھیں کیسے مل گئی تھی؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ موسیٰ مردے کو زندہ کیسے کر لیتا تھا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ عیسیٰ کوڑی کو شفا کیسے دے دیتا تھا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ اگر قرآن کی ان آیتوں کو تسلیم کرتے ہو اور ان پہ تحقیق نہیں کرتے تو پھر یہ تحقیق اس بات کی ہے کہ علی 40 جگہوں پہ کیسے چلے گئے، علی نے خیبر کا در کیسے اکھاڑ لیا، حسین نے راہب کو بیٹے کیسے دے دیے۔ وہاں قرآن ہے، یہاں وارث قرآن ہے، اس میں بھی تحقیق نہیں ہے، ان پہ بھی تحقیق۔ بسم اللہ صلی اللہ، ان پہ بھی تحقیق۔ مولا حسین عزت دے، قرآن کی آیتوں میں مرشد تحقیق ہے ہی نہیں، انہیں تسلیم کیوں کر رہے ہو؟ قرآن میں ہے۔ اگر قرآن کی آیت میں تحقیق نہیں تو پھر علی کی فضیلت میں بھی تحقیق۔ آیت سمجھ میں نہیں آئی، کیوں مان لیا؟ کسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھو، یہ سارے واقعات ہیں، یہ کیسے ہوئے؟ وہ کہتے اللہ کی قدرت کی وجہ سے۔ اگر قرآن کی آیت اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہے تو علی کے فضائل علی کی ولایت کی وجہ سے۔ اگر وہ آیتیں اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہیں یہ تو یہ علی کی ولایت کی وجہ۔ اللہ کی قدرت پہ تحقیق نہیں، علی کی ولایت پہ تحقیق۔ اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، اللہ قادر مطلق ہے، علی ولی مطلق ہے۔ مطلق کیا ترجمہ؟ وہ قادر ہونے کی وجہ سے جو چاہے کر سکتا ہے، یہ ولی ہونے کی وجہ سے۔ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ قرآن بھی منزل تسلیم پہ، امام بھی منزل تسلیم، نبی بھی منزل تسلیم پہ۔ بلکہ جملہ بالکل مختصر کروں، جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے وہ سارے ہی منزل تسلیم پہ، ان میں سے کسی پہ تحقیق نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں تحقیق نہیں ہے،
آئے سمجھ میں آئے. رسول کے دور میں مکے کے مشرکوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ من اللہ نہیں، یہ من المحمد ہے. کہا ہے مکے کے مشرکوں نے کہا. اسے کہا یہ اللہ کی طرف سے نہیں. عبداللہ کا بیٹا تو گھر میں بیٹھ کے یہ آیتیں لکھتا ہے اور تو کہہ دیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے. یہ اللہ کی طرف سے نہیں، یہ من المحمد ہے، من اللہ نہیں. اب اعتراض قرآن پہ آ گیا، تحقیق قرآن پہ ہونے لگی. خدا نے کہا میرا محمد پیچھے ہٹ. اب جھگڑا تیرا نہیں، بات میری ہے. کیا کہا ان جاہلوں نے؟ یہ جاہل کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑی بڑی داڑھیوں والے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں مکے کے مشرکوں کی بات کر رہا ہوں. میں مکے کے مشرکوں کی بات کر رہا ہوں. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام الہی نہیں. خدا نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کا مقابلہ کرتا ہوں. ان سے کہہ ان جیسی ایک آیت لے کے آؤ. تمہارے پاس قرآن کے مقابلے پہ قرآن ہے نا، تو لاؤ. مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو لاؤ. اس جیسی ایک آیت لے کے آؤ. بندے علی کے فضائل پہ شک کر رہے ہیں، علی جیسا ایک امام ہے تو لاؤ. ہم اعتراض نہیں کریں گے کہ آپ جسے ماننا چاہے مانیں. علی جیسا پھر ایک امام. قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ہے، علی جیسا امام کوئی نہیں. جو کلام پہ شک کرے وہ بھی کافر، جو امام پہ شک کرے. آپ کو خبر ہی نہیں ہونی کہ میں نے کہاں سے کیسے گزر جانا ہے. کانٹوں پہ چلوں گا نہیں، پھولوں کی سیج پہ چلوں گا. بالکل ایسی میٹھی گولیاں، شفا بھی پوری ہو اور حلق سے اترتے تکلیف بھی نہ ہو. ایسا ہونا چاہیے نا، پالیسی تبدیل ہونی چاہیے. اب قرآن میں تحقیق نہیں، قرآن صرف تسلیم کرو. خدا نے کہا ان سے کوئی ان جیسی ایک بھی ہے تو لے کے آؤ. قرآن کا یہ معجزہ ہے. خدا نے کہا اس جیسا سخن لے کے آؤ، ایسا ادب لے کے آؤ، ایسی ترتیب لے کے آؤ، ایسا جملوں کا وزن لے کے آؤ، ایسا ردیف اور قافیہ لے کے آؤ، ایسا گفتگو کا طریقہ لے کے آؤ. بڑے بڑے شاعر بنے پھرتے ہو، ایک لے آؤ، وزن کے برابر لے آؤ. نہیں مل سکی. نبی کے دور میں بندے بیٹھے ہوئے مسجد میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ عربی زبان میں گفتگو مشکل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کون سے الفاظ ہیں جن کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا؟ کوئی ایسا لفظ عربی میں ڈھونڈا جائے جس کے بغیر جملہ مکمل نہ ہو. سب نے طے کیا کہ الف ایک ایسا حرف ہے اس کے بغیر جملہ ہو ہی نہیں سکتا. الف کے بغیر بات نہیں ہو سکتی. اتنا کہنا تھا یا کونے سے علی اٹھ کے کھڑے ہوئے. علی نے بغیر الف کے گفتگو شروع کر دی. چلے ملتان ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، ملتان میں مجھ سے غلطی ہوگی. میں اپنی غلطی کا میں اقرار کرتا ہوں. مجھ سے جلدی میں جملہ کہا گیا. آپ ادیب لوگ ہیں، میں جملہ واپس لیتا ہوں، اسے سجا کے دوبارہ واپس کرنے لگا. بندے الف پہ بحث کر رہے تھے یا با کا نقطہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. یہ جملہ جچتا تھا میرا خیال. علی پہ بحث ہو رہی تھی، با کا نقطہ کھڑا ہو گیا. امیر المومنین نے بغیر الف کے گفتگو شروع کر. قرآن جیسی کلام لے کے آؤ. علی نے ایسا کلام کیا، ایسا کلام کیا کہ اس کی آیتوں میں بھی الف تھا. کوئی تو بندہ بیٹھا ہوگا جو عرفان بھی سن لے. علی نے بغیر الف کے گفتگو. آج بھی علی کے ایسے خطبات موجود ہیں جن کا دنیا ابھی تک مقابلہ نہیں کر سکی. قرآن منزل تحقیق پہ ہے، منزل تسلیم پہ نہیں. اسے صرف تسلیم کرنا ہے. قرآن کی
बिल्कुल किसी आयत में नहीं लिखा कि मुझ पे तहकीक करो, तदब्बुर करो, तफक्कुर करो, तअक्कुल करो, कहीं नहीं लिखा कि मुझ पे तहकीक करो, सिर्फ तस्लीम करो। समझ में आए फिर भी मानो, ना समझ में आए फिर भी मानो। अली के फजाइल समझ में आए फिर भी मानो, ना समझ में आए फिर भी मानो। आपने अपने जहन के जाविये पे कुरान की आयतों को नहीं परखना, कुरान के जाविये में अपने जहन को चलाना। आपने ये नहीं देखना कि मेरा जहन तस्लीम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपने ये देखना है कि कुरान का लहजा क्या है। अपने अजहान को कुरान के आगे नहीं चलाना, अपने जहनों को कुरान के पीछे चलाना। कुरान मंजिल तहकीक पे नहीं, मंजिल तस्लीम पे है। नबी भी मंजिल तहकीक पे नहीं। नबी ने कह दिया अल्लाह है, अब देखना नहीं, जो करीब बैठो के साथ देते रहना जी। मैं दूसरे जीने पे पहुंच गया, दूसरे जीने पे। बंदे परेशान होते हैं कि 5 मजलिसें बहुत ज्यादा हैं तो मैटर को बचाएं। हाँ, मेरा होता है कि मजलिसें बड़ी थोड़ी हैं, मैटर को फैलाएं, जितना हो सके बात फैले। हो सकता है कि अगली बात से, अगली मजलिस में एक बात से कोई बात निकल आए और अहम बात पीछे रह जाए, लिहाजा जो है वो जल्दी जल्दी पहुंचे। एक लम्हा भी मैंने जाया नहीं किया, इधर उधर तो मैं गया ही नहीं। खिताबत में भर्ती के लफ्ज डालने का मैं कायल नहीं हूं कि मैं अपनी कौम के 5 मिनट जो है वो अपनी जाती बातों में जाया करूं। एक लम्हा भी जाया नहीं हुआ सरकार, बिल्कुल हम सिराते मुस्तकीम पे चल रहे हैं। नबी मंजिल तहकीक पे नहीं, नबी मंजिल तस्लीम पे है। जो पीछे अहबाब खड़े हैं, अगर आपका बैठने का मूड हो तो मैं थोड़ा थोड़ा आगे कर लूं जी, दरूद पढ़ते पढ़ते थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए। नहीं, कोई बुजुर्ग ऐसा ना हो कि कोई खड़ा हो, उससे तकलीफ हो रही हो, थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए, दरूद पढ़ते हुए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इसको पीछे गुंजाइश है नहीं, ये चेयर पीछे की ना सकती, ये थोड़ा सा मेंबर आगे कर लें। बस ठीक हो गया, बस ठीक हो गया। कल से इसको कर लीजिएगा सर, थोड़ा सा कल से हो जाएगा, बस ठीक हो गया, बस ठीक हो गया। हाँ, बस थोड़ा थोड़ा अपने पहलू में जज्बा अंसार रखते हुए मुहाजिरीन को जगह। ठीक होगा जी। अच्छा जी, जी ठीक है सरकार, आप जरा जल्दी आइएगा, मैं कल से जहां कहेंगे वहां बैठेंगे। कुरान मंजिल तहकीक पे नहीं, मंजिल तस्लीम। नबी मंजिल तहकीक पे नहीं। मौजू का बिल्कुल तसलसल ना टूटे जी। नबी भी मंजिल तस्लीम पे। अल्लाह है, मान लिया, जो कहे वो मानो, देखने की ख्वाहिश न करना। देख के माना तो क्या माना। भाई नबी अगर उंगली के इशारे से चांद और टुकड़े कर सकता था, वो अल्लाह दिखा सकता था, लेकिन अगर तुम नबी को कहते दिखा, वो दिखा देता, फिर देख के मानते, तो फिर नबी की वजह से ना मानते, उसे उसकी वजह से मानते। और वो चाहता ही नहीं है कि मुझे मेरी वजह से मानो, वो कहता है मुझे जो भी माने इनकी वजह से माने। नबी मंजिल तस्लीम पे। मेरे अहले सुन्नत भाइयों के यहाँ ये वाक़या कसरत के साथ दर्ज है, शिया ने भी लिखा है। एक सहाबी रसूल है, नाम उनका खज़ैमा बिन साबित। इन्हें लक़ब मिला तो ज़ू शहादतैन, 2 गवाहियों वाला।
صحابی ہیں نبی کے, جتنی دیر زندہ رہے ان کی گواہی 2 مردوں کے برابر مانی جاتی. نبی نے ذو شہادتین کا لقب بھی جو ہے وہ بڑی حکمت کے ساتھ دیا, تاکہ جہاں یہ جائے لوگ اسے لقب سے بلائیں, لوگ پوچھیں اسے لقب کیوں ملا ہے, پھر واقعہ دہرایا جائے. اس واقعے میں 2 راز تھے جن کی وجہ سے نبی نے لقب ہی دے دیا. نبی نے کہا اسے لقب دے دو تاکہ یہ جہاں جائے, جہاں تاریخ میں اس کا نام لکھا جائے آگے ذو شہادتین. اور یہی ہوا ہے, جس بھی کتاب میں اس کا نام لکھا نا ذو شہادتین, آگے بریکٹ میں واقعہ لکھا ہے. اکیلا صحابی کا نام ہوتا تو پھر واقعہ تو ہم بھول جاتے. ذو شہادتین 2 گواہیوں والا. کیا گواہی دی تھی اس نے؟ نبی کے پاس ایک یہودی آیا تھا, اس نے کہا مسلمانوں کا پیغمبر آپ نے مجھ سے کوئی قرض لیا ہے. نبی نے کہا میں تو تجھے نہیں جانتا. اس نے کہا میرے پاس گواہ ہے. اسے بغل سے یہودی کھڑا کیا, اسے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے قرض لیا تھا. یہودی کا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ رسالت میں آپ خاموش تھے, یہ خزیمہ آ گئے. یا رسول اللہ کیا ماجرا ہوا؟ فرمایا یہ یہودی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس سے قرض لیا جبکہ میں نے تو نہیں لیا, اور یہ مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے. خزیمہ نے یوں اس کی طرف دیکھا, میں گواہی دیتا ہوں قرض ہمارے نبی نے نہیں لیا. اتنا کہنا تھا, یہودی شرمندہ ہو کے چلا گیا. نبی نے خزیمہ کی طرف دیکھا, خزیمہ تو نے گواہی کیسے دے دی ہے؟ خزیمہ نے دونوں ہاتھ نبی کے قدموں پہ رکھ کے کہا آپ نے کہا اللہ ہے, میں نے دیکھا تھا. آپ نے کہا جنت ہے, میں نے دیکھی. آپ نے کہا فرشتہ ہے, میں نے دیکھا. آپ نے کہا میں نے نہیں لیا, تو میں نے آپ کے کہنے پہ گواہی دے دی ہے, کیونکہ آپ کو تسلیم کرنے کا حکم ہے, آپ پہ تحقیق کرنے کا حکم نہیں ہے. جو ہاتھ اٹھ گیا اسے ابھی دوسرا نتیجہ دے دیتا ہو. نبی نے اسے ذو شہادتین کیوں کہا؟ تاکہ گلی گلی یہ واقعہ پڑھا جائے اور دنیا کو پتا چلے پہلی بار معصوم سے یہودی نے گواہ مانگا تھا, تاکہ دنیا کو پتا چل جائے. جو معصوم سے گواہ مانگے یہودی ہے, وہ یہودی ہوتا ہے. جو تسلیم والوں سے گواہ مانگے کیسا تیر نشانے پہ گیا ہے. جو تسلیم والوں سے گواہ مانگے وہ یہودی. انہیں تسلیم کرنے کا حکم ہے, تحقیق کرنے کا حکم. ان گنت واقعات ہیں, یہیں پہ رک جاؤں تو اتنی بات پھیل جائے گی, سمیٹنا مشکل ہو جائے. ایک عورت نبی کی مخبری کا خط اپنے بالوں میں چھپا کے جا رہی, واقعہ تاریخ میں کثرت سے. نبی نے ایک صحابی سے کہا اس عورت کے پاس ایک خط ہے, وہ خط لے کے. وہ گیا, اس نے جا کے کہا بی بی تیرے پاس کوئی خط ہے؟ تسلیم سمجھانے لگا, تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا مجھے تیری شجاعت کی قسم میرے پاس خط ہے. اب آپ چپ بیٹھے ہیں. عورت قسم کھائے, کھائے بھی ایسے بندے کی اور کھائے بھی اس چیز کی جو اس میں ہو ہی نہ. تو میرا خیال ہے اسے مان لینا چاہیے تھا. مولا حسین عزت اسے مان لینا چاہیے. اسے مان لینا چاہیے تھا. اس نے فوراً کہا, اس نے کہا اچھا, اسے مان لیا. واپس آیا, یا رسول اللہ اس کے پاس خط نہیں ہے. رسول بھی سمجھانا چاہتے تھے. رسول نے دوسرے کو اٹھایا, اس عورت کے پاس خط ہے, خط لے کے. بالکل عین تاریخ پڑھ رہا ہوں, عین تاریخ. دوسرا کو اس نے کہا بی بی تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا مجھے تیری جوانی کی قسم. کیا کہنے میری قوم کے حاضر دماغی کے. مجھے تیری جوانی کی قسم, میرے پاس سکھ بھی نہیں. واپس اس نے کہا نہیں 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 یا رسول اللہ اس کے پاس کوئی خط نہیں ہے. مثال دے مانتی سے کہا تو جاؤ. اس نے کہا مجھے تیری دیدہ دلیری کی قسم. کتنی شاطر عورت تھی, بندے دیکھ کے قسمیں کھا رہی. اس کے پاس کوئی نہیں ہے. جب واپس آ گیا رسول نے کہا آئین علی ابن ابی طالب, کہاں ہے اللہ کا نفس؟
نفس پروردگار. سنی کتابوں میں واقعہ درج نہ ہو گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو. نبی نے فرمایا علی کہاں ہے؟ علی اپنے مقام سے اٹھے. فرمایا علی اس عورت کے پاس خط ہے. وہ خط لے کے امیر المومنین وہاں گئے. امیر المومنین نے جا کے پوچھا نہیں تیرے پاس خط ہے؟ علی نے اپنے بائیں ہاتھ کو بڑھا کے دائیں ہاتھ سے تلوار نکلا. او بدبخت عورت، وہ خط یہاں رکھ جس کی خبر مجھے مخبر صادق نے دی ہے. جس کی خبر مجھے مخبر صادق نے دی. تسلیم کی منزل پہ تھی. اسے کہتے ہیں منزل تسلیم. انگنت واقعات ایسے ہیں. معصوم پہ تحقیق نہیں، تسلیم ہے. قرآن پہ تحقیق نہیں، تسلیم. نبی پہ تحقیق نہیں، تسلیم. علی پہ تحقیق نہیں، تسلیم. حسن پہ تحقیق نہیں، تسلیم. حسین پہ تحقیق نہیں، تسلیم. زہرا پہ تحقیق نہیں، تسلیم. موضوع کھلنے لگا ہے. زہرا پہ تحقیق نہیں، تسلیم. تو پھر جس کو تسلیم کرو پھر اسے تسلیم نہیں کرتے جو اسے تسلیم نہیں کر رہا. موضوع میرا خیال اب کھل جانا چاہیے. اگر سیدہ کو تسلیم کیا گیا تو پھر انہیں کیوں تسلیم کیا گیا؟ جنہوں نے سیدہ کو تسلیم نہیں کیا تھا کیونکہ جو گواہ مانگ رہا تھا وہ تحقیق والا تھا. جس سے مانگ رہا تھا وہ تسلیم کی منزل پہ تھی. آج عدالتوں میں شور ہو رہا ہے کہ واقعے کو سچا ثابت کرو. پہلے تم بتاؤ تم تحقیق والوں کی طرف ہو یا تسلیم والوں کی طرف؟ مولا حسین عزت عطا. بسم اللہ صلی اللہ. یہ کیس ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے اگر ہم اسے اس زاویے سے دیکھیں. کوئی مسلمان ایسا نہیں جو مصلی پہ ان پہ درود نہ پڑھتا ہو. ہر فرقے والا ان پہ درود پڑھتا ہے اور وہ درود میں انہیں تسلیم کرتا ہے. کیا کہنے تیری دوہری پالیسی کے مصلی پہ تسلیم کر رہا تھا. مصلی سے ادھر کے تحقیق کر رہا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ درود میں کتنا بڑا معجزہ ہے. مسلمان نے درود جب اذان سے پہلے پڑھا تو اپنی مرضی کے گھروں میں بھیج دیا. اشارہ سمجھنا شروع کرو آپ لوگ. دور بڑا مشکل آ گیا ہے. اشارہ میری قوم اب سمجھنا شروع کرے. درود کبھی ادھر بھیج دیا، کبھی ادھر بھیج دیا، کبھی ادھر بھیج دیا. ان پہ بھی جس نے مائی پہ کھڑے ہو کے درود کا ادھر ادھر بھیجا تھا جب وضو کر کے مصلی پہ آیا درود خود ہی سمٹ کے زہرا کے گھر پہ آ گیا. پھر درود اکیلا دہلیز سیدہ پہ آ گیا. جہاں ادھر ادھر بھیجا تھا مصلی پہ تجھ میں جرت ہے تو جہاں اذان سے پہلے بھیجا تھا مصلی پہ بھی وہاں بھیج کے دکھا. کہتا مصلی پہ بھیجوں گا تو عبادت حرام ہو جائے. مولا حسین سیدہ منزل تسلیم پہ تھی. شہزادی کو تسلیم کرنا تھا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. میں موضوع کھل گیا. تحقیق اور تسلیم کی منازل سے گزر گئے. درود کی فضیلتیں، درود کے راز، یہ ہمارا موضوع رہے گا اور انہی پہ جناب سیدہ کو ہم پڑھیں گے.
کریں گے. مسلمان ہے نماز کی وجہ سے, نماز ہے درود کی وجہ سے, درود ہے زہرا کی وجہ سے. ابھی تک تو مسلمان کو اصل درود کی سمجھ ہی نہیں آئی. خدا ہمیں کہہ رہا تم پڑھو صلو علیہ وسلم, تم پڑھو, اور ہم نے آگے سے کہا اللہم صلی علی, تو پڑھ. میرا خیال ہے کہ آپ کو لفظ کی سنجیدگی کا اندازہ نہیں ہوا. خدا نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ, اے ایمان والو صلو کرو ان پہ. اس نے ہمیں صلو کا حکم دیا, درود پڑھو. ہم نے آگے سے کیا کہا اللہم صلی علی محمد والے, اے میرے اللہ تو درود پڑھ. وہ کہہ رہا ہے تم پڑھو, ہم کہہ رہے ہیں تو پڑھ. پھر اصل میں درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد. پھر حقیقت درود کیا ہے, پھر فضیلت درود کیا ہے. جو بھی کتاب اٹھاؤ اس میں یہ لکھا اتنی دفعہ درود پڑھو تو یہ ہوگا, اتنی دفعہ درود پڑھو تو یہ ہوگا. درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے یہ بتا دیا, درود میں کیا ہوتا ہے یہ کیوں نہیں بتا. خدا کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں نے فرشتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ بھی پڑھو, نہیں, ہم پڑھ رہے ہیں. حکم ہمیں دیا ہے تم پڑھو, ہم پڑھ رہے ہیں. اور وقت بھی نہیں بتایا, زمان و مکان بھی نہیں بتایا, جب سے ہیں تب سے پڑھ رہے ہیں. یا تو خدا یہ کہہ دیتا نا کہ میں پڑھتا ہوں اور میں فرشتوں کو اور تمہیں کہتا ہوں کہ پڑھو. خدا نے کہا میں بھی پڑھ رہا ہوں, فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں. کوئی خدا نے یہاں پہ کوئی کنڈیشن استعمال نہیں کی کہ ہم تب سے پڑھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. اب یہ کون بتائے گا کب سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ جو خدا نے کہا تم پڑھو, کیا مجھے مولوی بتا سکتا ہے کہ یہ جو خدا نے امر دیا ہے اس میں آدم آ رہا ہے؟ اس کا مطلب آدم کو بھی حکم آ رہا ہے کہ تم بھی پڑھ. آدم بھی پڑھ رہا ہے, اس کا مطلب کہ آدم سے بھی پہلے پڑھا جا رہا تھا. آدم سے پہلے تو پڑھا گیا. یہ تو آپ اہل سنت کتابیں چاہیں گے تو میں یہاں ممبر پہ لے کے آگے رکھ دوں گا کہ خدا نے جب حضرت آدم اور حوا کا نکاح پڑھا تو فرمایا آدم حق مہر دے تاکہ حوا تجھ پہ حلال ہو. فرمایا میرے مالک ابھی تو نے حکم دیا ہے, ابھی تو نے خلق کیا ہے, زمین پہ بھیجے گا, کچھ کماؤں گا پھر دوں گا, اب حق مہر کہاں سے دوں؟ فرمایا 5 دفعہ آل محمد پہ درود پڑھ. درود پڑھ تاکہ حوا حلال ہو. آل محمد پہ درود پڑھنا مسلمان ہونے کی نشانی نہیں, حلالی ہونے کی نشانی ہے. تو پڑھ ان پہ درود. اب جو آدم نے درود پڑھا وہ درود کیا تھا, وہ بھی یہی تھا, تو پڑھ. جب آدم میں بھی یہ طاقت نہیں کہ وہ بھی پڑھ سکے ان پہ, یا تو آدم پڑھ دیتا, خدا کہتا ہے یہ میرا پہلی حجت ہے, یہ پہلا خلیفہ ہے, اسے میں نے اذن دے دیا تھا, اس نے پڑھ لیا. نبیوں نے بھی اسے کہا تو پڑھ. اب اگلی مجلسوں میں یہ راز کھلے گا کہ وہ کیا وجہ تھی جو اللہ اپنے سوا کسی زبان پہ وہ درود دیکھ ہی نہیں رہا تھا. تمہیں حکم ہے
نبی بھی کہتے ہیں تو پڑھ. کمال ہو گیا. جب نبیوں میں یہ جرت نہیں کہ وہ محمد و آل محمد پہ اپنی مرضی کا درود پڑھیں. کمال ہو گیا. جب کوئی زبان اس قابل ہے ہی نہیں, کمال ہو گیا. ان پہ درود پڑھنے کے لیے لہجہ بھی پروردگار کا چاہیے. اور اگلی مجلسوں پہ یہ بھی راز کھلے گا کہ فرشتے کیوں پڑھتے تھے. جو کام اللہ نے نبیوں سے نہیں لیا وہ فرشتوں سے کیوں لے رہا. یہ ہے فلسفہ درود. اور جب اس فلسفے کو پورا کھولیں گے تو اندر سے سیدہ کا ایک راز نکلے گا. بسم اللہ. انہیں تسلیم کرنے کا حکم ہے. آج کی حد تک گفتگو اس نتیجے پہ رک گئی. درود کی حد تک آگے بڑھیں گے. سیدہ کو تسلیم کرنے کا حکم تھا, اسے تسلیم کرو. شہزادی نے جب مقدمہ کیا تھا, میں فضائل پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ عصر حاضر کا اہم ترین موضوع. اب اس پہ بحث نہیں ہونی چاہیے, اب اس پہ نتیجہ نکلنا چاہیے. اب اس موضوع کو منبر سے اتنا پڑھنا چاہیے یہ بچے بھی مناظر ہو جائیں. میں نے پورے ملک میں ایک بات کی اور آج میں ملتان میں پہلی دفعہ یہ بات کرنے لگا. ویڈیو کیمرے کے ذریعے پوری دنیا میں یہ بچے ملتان عزاداری والے پوری دنیا کو یہ مجلس دکھا رہے ہیں. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں اس کیمرے کے توسل سے پوری دنیا میں ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. جناب سیدہ کے حق سے لوگوں کا آشنا نہ ہونا حقائق کے نہ ہونے کی دلیل نہیں, منبر کی بزدلی کی علامت ہے. میرا خیال ہے جو اس لفظ کو سمجھا یہ نہیں ہے کہ حقائق نہیں, حقائق ہیں. منبر کی بزدلی کی علامت. اگلی سطر کہوں گا تو جو ذہن چپ ہے وہ بھی تائید کرے گا. ہم نے امام حسین کا قتل اتنا پڑھا لوگ ڈرتے ہمارے سامنے یزید کا نام نہیں لیتے. اتنا پڑھا ہم نے حسین کا, بالکل جیسے حسین کا قاتل بتایا تھا ویسے ہی بطول کا قاتل بتانا چاہیے. ایسے سیدہ کا قاتل بتانا چاہیے. لوگوں کو یزید سے نفرت ہوئی ہے ہمارے پڑھنے کی وجہ سے. ہم نے کہا نہیں, اتحاد قائم ہو جائے, اتحاد قائم ہو جائے. بھائی اتحاد ہوتا ہے عقیدے میں رہ کے, اتحاد عقیدے کے اندر رہ کے ہوتا ہے. اگر آپ کو اتنے اتحاد کی بات ہے تو آپ کشمیر پہ بات کیوں کرتے ہیں؟ کیا کشمیر کے ایشو پہ بات کرنے سے آپ کے دوسرے ملکوں کے ساتھ اتحاد خراب نہیں ہو رہا ہے؟ لیکن آپ کشمیر پہ بات کر لیتے ہیں. آپ کا پرائم منسٹر اقوام متحدہ پہ بات کرے تو آپ اس کو سراہتے ہوئے نہیں تھکتے. بہت اچھی بات ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے. جی اس نے کس پہ بات کی ہے؟ جی کشمیر پہ. کشمیر میں کیا ہے؟ وہ کہتے جی ہماری جاگیر ہے, قبضہ کر لیا ہے ہندو نے. اس کا مطلب ہندو تیری جاگیر پہ قبضہ کر لے تو ہندو پہ لعنت ہو سکتی ہے, کوئی مسلمان محمد کی بیٹی کی جاگیر پہ قبضہ کر لے. ایک دن یوم یکجہتی زہرا بھی منا لیتے. ایک دن سیدہ کے حق کی بات بھی کر لیتے. آپ کس فورم پہ نہیں گئے؟ آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ بات کرتے, آپ محبت سے بات کرتے, آپ لوگوں تک حق پہنچاتے. تو پہنچایا نہیں گیا, منبر کی بزدلی کی علامت. خبر تھی یہ بات کریں گے, جان خطرے میں, روزگار خطرے میں, کیریئر خطرے میں. میری مجبوری ہے, میرا پیشہ شیعہ نہیں مذہب شیعہ ہے.
منبر پہ باوضو بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اتنے سادات و غیر سادات کی موجودگی میں اس سانس پہ لعنت کرتا ہوں جس میں سیدہ کی وکالت نہ ہو. ہم دیوار سے لگائے نہیں گئے, ہم خود ہی لگ گئے. ہم نے جناب سیدہ کا حق چھپا لیا. ہمارے سامنے کھڑے ہو کے لوگوں نے سیدہ کے دشمن کا نام عزت سے لیا. کیوں لیا؟ ہم نے لینا شروع کر دیا تھا. اب میں نام نہیں لوں گا اور میں اشارہ کر دوں گا. جنہوں نے زہرا کا مال خمس کھایا تھا وہ بھی زہرا کی بات نہیں کر رہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں صاحب اتحاد کی بات ہونی چاہیے, فتنہ گری نہ ہو جائے, ملک میں اتحاد خراب نہ ہو جائے. تو آپ اذانوں میں علی ولی اللہ چھوڑ دیں. آپ اذان میں خلیفہ تو بلا فصل کیوں کہتے ہیں؟ آپ ایک دن ہماری مجلسیں بند کروائیں گے, آپ پھر اذانیں بند کروائیں گے. آپ اس اتحاد کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کہیں اس اتحاد کی آڑ میں آپ ہمارے مذہب کی چھت تو نہیں گرانے لگے؟ سیدہ پہ بات کرو. اسکول جاتے ہو, کالج جاتے ہو, یہ ساری ذمہ داری ممبر کی نہ دو. آپ معاشرے میں رہتے ہیں. یہ میرے نوجوان بچے جو ہیں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں, جو لوگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں وقت گزارتے ہیں, ایک دن ایسا رکھو اپنے دوستوں کو کسی چائے کی پارٹی میں بلاؤ, کسی کھانے پہ بلاؤ, اسے کو ایک اہم ایشو پہ بات کرنی. ان کو بٹھاؤ, ان کو بٹھا کے بڑی محبت سے کہو کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں نبی کی بیٹی کے حق. ہم نبی کی بیٹی کے حق پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ان 10 میں سے ایک بچہ ضرور رات کے وقت تمہارے گھر کے دروازے کی دستک دے گا اور دے کے کہے گا میں دوستوں میں نہیں بول رہا تھا, میں چپ رہا تھا, رات مجھے نیند نہیں آئی, اب مجھے بتا حق کیا ہے. اس ایک کے لیے آؤ. سیدہ کی طرفداری کیسے ہوگی؟ کیسے ہم مظلومہ کا حق دنیا کو بتائیں گے؟ ریسرچ کر لو, تحقیق کر لو. آج کے بعد تحقیق کرنی شروع کر دو. جاؤ سرچ کرو. دنیا میں جتنے لوگ نئے شیعہ ہوئے ہیں وہ سیدہ کے حق میں ہوئے.